बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे हम उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं कि मसाइल क्या हैं और उन मसाइल का हल क्या है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो लोगों के सोशल और कानूनी मसाइल पे है कि सोशल मसाइल की वजह से उनको कानूनी मसाइल कौन से पेश आते हैं और उन कानूनी मसाइल का हल क्या है। हमारे यहाँ अगर जनरली हम देखा जाए तो 70% ऐसे कानूनी इश्यूज हैं, मसाइल हैं कि जिसमें लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं होता कि उन्होंने हल कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, और उसकी वजह से उनको काफ़ी मसाइल हल होते हैं। मिस अमरत अहमद आज हमारी मेहमान है इस प्रोग्राम में, जो कि बार एट लॉ हैं, बहुत यंग बार एट लॉ हैं, और हम इनको मुबारकबाद भी इस पे देते हैं और इनसे हम इन मसाइल के बारे में पूछेंगे। जी मिस अमरत अहमद, पहले तो अपने सफ़र का आगाज़ आपका कैसे हुआ, किस तरह आप इस तरफ आई और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, पहले आप इस पे अपने बारे में बताएं। मुझे बचपन से शौक था कि मैं बैरिस्टर बनूं, और सबसे ज़्यादा मुझे शौक था कि जिस तरह हम कायदे आज़म के बारे में पढ़ते हैं कि वो लिंकन इन यूनिवर्सिटी से बार लॉ करके आए। बिल्कुल। और अबव दैट एक होता है कि आपके माँ बाप की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिनका हर बच्चे के ऊपर एक फ़र्ज़ होता है कि वो उस चीज़ का एहतराम करे। तो मेरे अम्मा अब्बा को बहुत शौक था, स्पेशली मेरी अम्मा को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। आगे कितना मैं जाती हूँ ये तो अल्लाह ताला खैर करे, वक्त बताएगा, लेकिन मेरी उम्मीद और मेरा दिल यही है कि मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँ। और स्पेशली जो बहुत सारे हमारे सोसाइटी में इस चीज़ के रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पेशली लॉ के रिलेटेड, और एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता और जो धक्के उसको खाने पड़ते हैं, मुझे ये तो नहीं पता इसकी रसाई मैं हर बंदे तक कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, लेकिन उसका रास्ता एटलीस्ट एक आम इंसान तक पहुंचा सकूंगी, कोशिश जरूर करूंगी। जी, तो बेसिकली आपका प्लान जो है वो मसाइल के हल के अलावा उनके सोशल इश्यूज के भी ऊपर आप सोचेंगी या सिर्फ लीगल मसाइल के ऊपर आप करेंगी काम? सर मुझे लगता है कि जो आपके सोशल इश्यूज हैं वो लीगल से ही ज्यादा निकलते हैं, या सोशल की वजह से लीगल होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये हैंड इन हैंड चलते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप देखें तो आपके मसले मसाइल जितने भी हैं सोशली हैं, आप क्राइम रेट्स की बात कर लें, आप रेप विक्टिम्स की बात कर लें, आप ह्यूमन राइट्स के इश्यूज की बात कर लें, आप चाइल्ड अब्यूज की बात कर लें, आप विमेन राइट्स की बात कर लें, आप किसी भी राइट्स के ऊपर बात कर लें जिनकी उनको रसाई नहीं हो रही है या जिसके हल उनके पास नहीं निकल रहे हैं, उसका सारा लीगल के साथ ही ताल्लुक है। अच्छा, वीमेन राइट्स की आपने बात की तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंगली है कि ज्यादातर खवातीन को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 90% खवातीन को अपने राइट्स का पता ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे है सर। और स्पेशली क्योंकि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको दो एरिया में डिवाइड करते हैं, रूरल और अर्बन। बिल्कुल ऐसे है। तो रूरल में स्पेसिफिकली खवातीन स्पेशली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही होती हैं और उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता होता। ऐसे ही है सर। और वो भी एक तरह से अब्यूज हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे है सर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वीमेन के वो कौन से राइट्स हैं जो आपकी समझती हैं कि ज्यादा होने चाहिए, या वो कौन से इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं? सर विमेन के राइट्स तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली, उनको पहली बात अपने राइट्स का ही नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे जो अब्यूज है वो बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो खाली देहातों में नहीं है, इवन शहर में भी पढ़े लिखे लोग भी ये करते हैं। और डोमेस्टिकली जब औरतें अब्यूज हो रही होती हैं उनको एट टाइम्स नहीं पता होता कि वो अब्यूज हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे मेरे राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, राइट्स क्या है, बुनियादी तौर पे जब आप बात करते हो कि क्या मुझे अपनी बात करने का हक है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। सर आप यकीन करें यहाँ पे अगर मैं एक टोटली ऑफ द टॉपिक की एक बात कर रही हूँ, डोमेस्टिक इशू की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले ये बात पूछी जाती है क्या काम करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। एक आदमी से तो नहीं पूछा जाता, एक औरत की जिम्मेदारी है। उससे भी पहले मैं एक बात करूंगा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो तब भी इस तरह की बातें हो रही थी। सबसे पहले ये पूछा जाता है खाना पकाना आता है कि नहीं आता। बिल्कुल सर, जिस पे मैं कहता हूँ कि आप कुक भर्ती कर रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि चले सर हम अगर शरई लिहाज से भी देखते हैं तो बिल्कुल एक औरत की जिम्मेदारियां हैं जिसको उसने सर अंजाम देना है, जिससे एक आदमी की जिम्मेदारी है कि उसने ब्रेड एंड बटर अपने घर के लिए प्रोवाइड करना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक औरत के ऊपर भी, चाहे आप जेंडर रोल कह लें, चाहे आप इसको ये कह दें कि शरई लिहाज से उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं
جو اس نے پوری کرنی ہے. لیکن ادر دین دیٹ کیا اس کی بھی تو کچھ خواہشات اور مرادیں ہوں گی جو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے. جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے ساری زندگی بڑا کیا, اس طرح آگے بھی اگلے والے کرے. تو سر رائٹس تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں پہ تو ہم جو ان کی بیسک چیزیں ہیں انہی کی ان کو نہیں دیتے. پھر سر آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا جو آج کل ایک مسئلہ ہے ڈاوری کا, جو اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ یہ دیکھیں یہ شادیوں کا بھی سیزن گزر بھی رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے. سر کتنا زیادہ ماں باپ کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی بچی کی شادی کرنی ہے. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو آپ نے نکاح کرنا اور ولیمہ کرنا ہے, وہ بھی انہوں نے ذمہ داری بندے کے اوپر ڈال دی ہے, عورت کے اوپر یا اس کے ماں باپ کے اوپر تو ڈالا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز کا برڈن ان کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح کی شادی کرنی ہے, آپ نے ساتھ کیا لے کے آنا ہے. اگر میں یہاں پہ ایک خود وقار لڑکی ہوں, خود محنت کرنے والی ہوں, اور میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, میری اپنی شناخت میٹر نہیں کرتی, میں اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جا رہی ہوں اس کی وقت میرے سے کہیں زیادہ ہوگی. اور اگر خدا نہ خاصہ میری شادی ہو جاتی ہے کسی ایسے گھر میں جہاں میری جیٹھانی یا دیورانی زیادہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی ہوگی, تو مجھے اس چیز کے اوپر ہی بہت زیادہ تنقید کی جائے گی. تو سر جب اس طرح کی چیزیں آپ کی سوسائٹی میں ڈومیسٹکلی چل رہی ہیں تو باقی سارے رائٹس سے بہت آگے کی بات رہ جاتی ہے. پہلے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ فیمیلز کے بھی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل کی جو رسومات چل رہی ہیں شادی کی کئی دن تک چلتی ہیں, جی سر ایسے ہی ہے. تو فیمیلز بھی اپنے پیرنٹس کو بیسیکلی ایک طرح سے دباؤ میں لاتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے اور برڈن بناتی ہیں ان کے اوپر بھی. سر وہ وہی ہوتا ہے نا, دیکھا دیکھی, خربوزہ جیسے کہتے ہیں, خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. لیکن بات صرف یہ کہ سر میں کہتی ہوں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, دیکھیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کریں. لیکن اس چیز کو ایک معاشرے میں سٹینڈرڈ بنا کے, یا آپ اس کو ایک ایپیٹوم آف اسٹیچر بنا کے اگر آپ پیش کر رہے ہیں, تو سر یہ زیادتی ہے. یہ ایک عام انسان کے ساتھ زیادتی ہے. اور عام جو لوگ ہیں ارد گرد کے, وہ کہاں جائیں گے جو شاید یہ سب افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس فیلڈ میں پھر آ جائیں گے نا. اسٹینڈرڈز کی بات کی, جی سر, تو میرا خیال اس میں میڈیا کا بھی کافی سارا رول آتا ہے. ہم ڈراموں میں کیا دکھا رہے ہیں, ایبسولوٹلی ہم ڈراموں میں جب یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں. بالکل ایسے, یا فلموں میں ہم جو کچھ دکھاتے ہیں, فلموں کو تو اب اتنا رہا نہیں, اب ڈراموں پہ زیادہ فوکس ہے. اور ڈراموں میں اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ اتنی رسومات, بلکہ ڈراموں میں اس چیز پہ اتنا زیادہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. بلکہ میں یہاں پہ میڈیا کو بھی تھوڑا سا کروں گی کہ جس طرح یہاں پہ ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, اس طرح کے ہم ڈرامے کیوں نہیں پروجیکٹ کرتے جہاں پہ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. سر آپ پرانے ڈرامے دیکھیں, آپ ان کا مقصد دیکھیں. اس ٹائم میں 1980s میں 1990s میں دھوپ کے نعرے اور یہ جب اس طرح کے ڈرامے چلتے تھے, تو ہم اس میں بہت زیادہ عورتوں کو ایک ڈومینیٹنگ کے طور پہ دکھاتے تھے کہ وہ فگر ہیڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو لیڈنگ لیڈی بنا دو, لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو ایک ظلم کھاتی ہوئی عورت, مٹتے پٹتے ہوئی جلتی ہوئی عورت, رونے پٹنے والی, وہی ٹپیکل چیزیں جو چل رہی ہیں گھسی پٹی, یہ نہیں چلنی چاہیے. ساس بہو کے بالکل, پتہ ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سر, جب آپ روز یہ چیز جس طرح ایک ہی, وہ کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ, آپ دیکھتے جاتے ہو وہ آپ کے دماغ میں فیڈ ان ہو جاتی ہے. اب جو ایک عورت گھریلو عورت ہے جس نے شام کو اٹھنا ہے, جس نے گھر کا کام کرنا اور شام کو بیٹھنا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, اس نے یہ ڈرامے دیکھنے, اس نے اپنے سر پہ کیا چیز نظر انداز کرنی ہے. اور آپ دیکھیں اس چیز کی وجہ سے ایک نیگیٹو سوسائٹی آپ کی کریٹ ہو جاتی ہے, تو وہ پازیٹیو باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. تو اس میں میڈیا کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے. اور ایک پازیٹیو کچھ ڈرامے پچھلے کچھ عرصے سے جو چل رہے ہیں ان میں بہن کو بہن سے لڑایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے سر, بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک گھر میں دو بہنوں کی شادی ہو گئی ہے تو ایسے ہو گیا ہے. جیٹھانی دیورانی کے ایشو, ساس, اور یہ شادی کا تو ایک الگ ایشو ہے نا کہ بہن کی جس سے شادی ہونی ہے, بالکل چھوٹی بہن کی اس کے ساتھ کرا دی ہے. مطلب ابھی کوئی باتیں کرنے والی ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے کیا بات کرنے کو. ہمارا معاشرہ کیا اس طرح کا ہے جس طرح کا پورٹریٹ. سر میں کہتی ہوں اگر یہ چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, آپ نے ان کو ہائی لائٹ ضرور کرنا ہے, اور پھر ان کے ساتھ وابستہ جو آئی ایم سوری آپ چیزیں جو ایک پروجیکٹ کرتے ہو, وہ صحیح معنوں میں لوگ اس کو صرف دیکھیں, جو آپ میڈیا پہ دکھا رہے ہیں نا, لوگ وہی دیکھ رہے ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی کو اپنی لائف کے اندر نا ڈیلی روٹین کے اندر انکارپوریٹ کریں, کیونکہ آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. تو آپ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ اگر ایک الفاظ بھی بولتی ہوں نا, تو اس کی رسائی میں کہتی ہوں اگر 10 لوگوں تک بھی ہو رہی ہے, اس میں سے شاید ایک انسان کو میری بات کی سمجھ آ جائے گی. تو آئی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل جو میں الفاظ کا استعمال کر رہی ہوں, جو میں سوچ کی عکاسی کر رہی ہوں. اور ہمارے میڈیا نے تو I'm sorry to say ڈراموں کی فارم میں اس چیز کا مذاق بنایا ہوا ہے. وہی پرانے ڈرامے اتنے اچھے ہوتے تھے, ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا جس کو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے. اب اگر ہم پاکستان اور انڈیا کے ڈراموں کو ہی آپس میں کمپیئر کر لیں تو وہ ہر ڈرامے میں مذہب کو ضرور لاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ڈراموں میں بہت کم مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. بلکہ آپ نے اتنی اچھی بات کی, میں اس میں ایک آخری بات ایڈ آن کرنا چاہوں گی. مجھے
इंडिया में जो बॉलीवुड का भी कल्चर है या उनके ड्रामों में भी एक चीज है, मिसाल के तौर पे उनका एक नागिन का कल्चर है, एक बात कर रही हूँ, या अगर वो लोग अपने अपने जो हीरोइक्स थे उनको इतना ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी ये पद्मावत और अपनी वॉर्स के ऊपर बनाते हैं, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है। अब हमारी हिस्ट्री में जाके देखें क्या क्या चीजें नहीं मौजूद हैं, हम उनके ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर ड्रामे क्यों नहीं बना सकते। कुछ फिल्में तो बनी हैं लेकिन ड्रामे कोई खास नहीं। सर फिल्में भी अगर हम चाहें तो हम बहुत ज्यादा बना सकते हैं, कुछ नहीं तो हम अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर इतनी फिल्में बना सकते हैं। आप 1965 की वॉर में देखें, आप 1971 की वॉर में देखें, शहीद लोग एक जगह पे, जिस तरह हमारी एयर फोर्स ने इसका मुकाबला किया, आप एयर मार्शल असगर खान पे एक चाहे तो एक पूरी फिल्म बना सकते हैं। सर ये वो हमारे पास नोबेल, जिस तरह आपका एक शो का नाम है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपका जिस तरह एक नाम है ये दबे खजाने, ये दबे खजाने हैं जिनके ऊपर हमें सिर्फ गुफ्तगू नहीं लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहिए, ना कि सास और वही एक चीजें जिनके ऊपर हम चल रहे हैं, और ये एजुकेट भी नहीं कर रहे ना आवाम को। पिछले 20 साल से जो पाकिस्तान का इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसला है टेररिज्म का, बिल्कुल सर ऐसे ही है, और टेररिज्म पे फौज ने बहुत काम किया है। एब्सोल्युटली। अभी फिर दोबारा वो टेररिज्म का इशू दोबारा फिर रेज हो रहा है। जी सर। तो पाकिस्तान के अभी तक ड्रामे या फिल्में इसके ऊपर इतनी कोई खास आई नहीं आई, तो इस पे भी बेसिकली काम होना चाहिए। सर हमारे पास फिल्में आई थी, हमने देखी हैं एक दो फिल्में, इनके ऊपर वार एक बनी थी, एक वो ज़र्ब अज़ब का उन्होंने सारा प्रोजेक्ट लेके चले थे, एक दो आई हैं, लेकिन बात यह है कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा हो रही हैं या ऊपर नीचे अगर चले आती जाती भी रहती हैं। तो हमारे आर्मी में जो लोग हैं या चले आप जनरली भी लोग देखें सर, बहुत लोगों की इसमें शहादतें हुई हैं, वो चीजें मजाक नहीं है। उन आम बंदे को, हर बंदे को अपनी गुफ्तगू में मेरे समेत हमें इन लोगों का जिक्र करते रहना चाहिए और इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तबसरा करना चाहिए, और वो तब होगा जब हम इनको रोज देख रहे होंगे। वो असल रोल मॉडल, वो असल रोल मॉडल है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इतनी अच्छी बात बोली है, ये है वो रोल मॉडल जिनको हमने फॉलो करना है, और हमारी यंग जनरेशन को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन चीजों का पता ही नहीं है, और जब आप उनसे बात करते हो तो उनको समझ ही नहीं आती है क्या बात हो रही है। एंड आई डोंट ब्लेम देम सर, जब मैं यहाँ पे बैठ के अपने पुराने ड्रामों की बात कर रही हूँ तो मैं इस वजह से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं वो देख के बड़ी हुई हूँ, या मेरी अम्मी ने देखे या मैंने उनको आगे देखा। धुआं एक इतना अच्छा ड्रामा था, आई एम श्योर आपको इन चीजों का पता, अल्फा ब्रावो चार्ली, ये वो ड्रामे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली जिनको देख के आपको पता चलता है अच्छा असल मकसद क्या है। और अगर आप वो भी ड्रामे देखें तो औरत को एक बड़ा मजबूत कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है। और अगर आप ये इसी तरह के धूप के नारे, या अगर हम लोग ये डिफरेंट ड्रामे जब ये लेते हैं इस तरह के हम देखते हैं, उनमें भी बिल्कुल अनकही ड्रामे में जब वो दो बहनें थी उन्होंने किस तरह घर को वो लेके चली और किस तरह एक सब चीजों को हैंडल किया कि आजकल के जमाने में हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं है, बिल्कुल है, तो हम उन्हें क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते हैं। जुवेद शेख वहीं से निकला था, बिल्कुल ऐसे ही है सर। और मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात है सर, हमारी स्क्रिप्ट ऐसे होने चाहिए, राइटर ऐसे होने चाहिए, और फिर लोगों के पास टीवी चैनल्स के पास एक बहुत बड़ा ये भी रीजन होता है कि हमारी टीआरपीज नहीं आती है, रेटिंग नहीं आती है। सिर्फ बात सिर्फ इतनी है, जब एक चीज को आप ग्लोरीफाई करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मत करो, अभी ये सिनफे आहन एक ड्रामा आया था और वॉर के ऊपर, और सारा किस तरह लड़कियां आर्मी में जाती हैं और सब कुछ, क्या टीआरपीज उसकी नहीं थी? बिल्कुल थी, लोग देख रहे थे, पसंद भी कर रहे थे। आपने उसको ग्लोरीफाई करना है, आप करो। अच्छा, इन ड्रामों में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो फंडिंग होती है वो तो ISPR करता है, उसके थ्रू बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर उसमें फंडिंग करता ही नहीं। हाँ जी ऐसे ही है सर, तो क्योंकि उस वजह से वो जो बिल्कुल होना चाहिए वो नहीं हो रहा, ऐसे ही है। तो सर फिर वो वही चीजें चलती हैं जो हम देख रहे हैं, नंद जैसे ड्रामे चलते हैं जो देख के कहते हैं ये मतलब ये तो हर घर की कहानी है, आप उसको दिखा के क्या साबित कर रहे हो, उससे मकसद क्या हासिल हो रहा है, वो अभी समझ से कासिर है। उसमें भी अगर सबक दिया जाए, जी चले फिर कुछ पॉजिटिव दे दे, कुछ पॉजिटिव दे दे। पहले 17-18 किस्तों में औरत सिर्फ घिस रही है, फिर आखिरी में आके कोई उसको हीरो ही बचाता है। पहली बात, वो औरत अपना सेवियर खुद नहीं बनती है, कोई हीरो आके उसे बचाएगा क्यों? हम किस टोपियन वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां हमें आदमी, मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर उस एम्बिट से बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक आदमी आपकी सोसाइटी का मुहाफिज है, आपका एक सरबराह है, पर फिर वो 18 किस्तों में वो रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा था? बिल्कुल सही। वो क्यों बस देख रहा था कि हो क्या रहा है, नहीं अभी मेरी बारी आएगी बोलने की, वो अपनी बारी का इंतजार क्यों कर रहा था? यहाँ पे मिस अमरत हम ब्रेक लेते हैं जी जरूर, और ब्रेक के बाद फिर आप वापस आके हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। The Knowledge School and ILM Group of Colleges
اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری، عطا اختیار، رہنمائی. سوچ. ویلکم بیک. جی مسٹر احمد، ہم بات کر رہے تھے ڈراموں کے پوائنٹ آف ویو سے. تو پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کا ریٹ بہت بڑھ گیا، جی سر، جس کی وجہ سے سوشل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ریٹ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ سر اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو پہلی بات، طلاق پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ہاں اس ریشیو میں نہیں ہوتی تھی. اور اس کے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں اگین میڈیا کا بھی میں کسی حد تک کہوں گی رول ہے. دوسرا سر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آج کل کی جنریشن میں نا ٹالرنس اور پیشنس ختم ہو گئی ہے. یہ آپ نے زبردست بات کہ ان کے اندر کمپرومائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. دیکھیے سر، آپ کو کمپرومائز ہر سچویشن میں کرنا ہے. ہاں ایک یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری سوسائٹی میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی عورت کو کمپرومائز زیادہ کرنا پڑتا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں پارٹی سے ہوتا ہے، وہ ایک پارٹی سے نہیں ہوتا. دونوں طرف سے نہیں ہوگا، آپ کی چیز چلے گی نہیں. تو اب جب ہم لوگوں نے یہاں پہ انا کا مسئلہ اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک بہت، وہ کہتے ہیں نا، خوب سے خوب تر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھتے رہو یا اپنے آپ کو سمجھو کہ میں ہی صحیح ہوں اور اگلا انسان صحیح نہیں ہے، تو سر وہاں مسئلے آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ون آف دی ریزنز آئی تھنک از دیٹ کہ آج کل کی، مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی، آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے. ہمارے اسکولوں میں بھی یہ ایجوکیشن دینی چاہیے کہ ٹالرنس اور پیشنس ہونی چاہیے آپ کے اندر، اور اصل میں ایسی ایکسرسائزز کروانی چاہیے. اس میں میں کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہوں. جی پلیز پلیز. جو اتنے سالوں کے ایکسپیرینس میں میں نے چیزیں کچھ نوٹ کی ہیں. ایک تو نپولین نے کہا تھا کہ مجھے بہترین مائیں دو، میں آپ کو بہترین قوم دے دوں گا. جی ٹھیک. دیٹس مین کہ ماؤں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اب بہت سارے طلاق کیسز پہ میں نے ریسرچ کی تو موسٹ آف دا کیسز میں پیچھے سے مدر کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. مدر جتنا زیادہ انٹرفیئر کرتی ہے جی سر اتنا ہی زیادہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اور اینڈ ریزلٹ، اور سر دونوں سائڈ سے، خالی ایک سائڈ سے نہیں، دونوں طرف. اگر بیٹی کی میں سمجھتی ہوں غلطی ہے تو ماں کو اس میں بھی بیٹی کو ٹوکنا چاہیے، اور اگر بیٹے کی غلطی ہے تو اس کی بھی ماں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں. لیکن یہاں پہ سر وہی بات ہے نا، بس اپنی اولاد سانجھی بھی ہے، اور یہ نہیں ریئلائز کرنا کہ اس چکر میں ان کا گھر خراب ہو رہا ہے. پھر کل کو یہی مائیں بیٹھ کے افسوس بھی کرتی ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ ایسے کر لیا ہوتا، اور وہی اولاد بیٹھ کے ماؤں کو ہی بلیم دے رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزوں کو ڈیفینیٹلی آپ نے بہت خوبصورت بات کی نیپولین کی یہ بات کوٹ کر کے کہ یہ آپ کی وہ پڑھی لکھی مائیں تو سر ہیں ہی ہیں. پڑھے لکھے کے علاوہ ان کے اندر ایک صبر ہونا چاہیے، ایک ہمت ہونی چاہیے. اکثر نہیں، ویسے اس نے پڑھی لکھی کی نہیں بات کی، انہوں نے اچھی کی بات کی تھی. اچھی مائیں سر، اچھی کی بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھی کی بھی ڈیفینیشن میں سر پڑھی لکھی بھی میں سمجھتی ہوں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی اس طرح کی نوعیت ہونی چاہیے کہ وہ اگر تو ان کی بہو آ رہی ہے تو اس کو بیٹی، یہ جو ہے نا بیٹی جیسی ہے، بیٹی جیسی کا لفظ ہٹا کے بیٹی ہی بنا کے رکھیں تو وہ بیٹی بنے گی. اور جو بیٹی بھی جا رہی ہے اس کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس طرح میری ماں ہے اسی طرح یہی ماں ہے میری. تو یہ آپ کے مسئلے مسائل بہت کم ہوں گے. اور سر یہاں پہ میں تھوڑا سا آدمیوں کو بھی کہوں گی کہ سر پرانے زمانے ہوتے تھے جن میں آپ کی ماؤں نے، جس طرح اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں ہماری ماؤں نے اتنی قربانیاں دی، ہماری ماؤں نے اتنی چیزیں برداشت کی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی وہی چیزیں کرے؟ تو اس میں آپ کو ایک زیادہ رول پلے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ماں میں اور بیوی میں ہوتے ہو تو آپ کو دونوں سائڈ کو لے کے اکٹھے چلنا پڑے گا. جب تک دونوں طرف سے کمپرومائز نہیں ہوگا یہ چیز نہیں چلے گی، تب تک جو ہے نا بالکل یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے دونوں طرف سے کمپرومائز کرنا پڑے. یہ کہنا کہ صرف فیمیل کمپرومائز کرے یہ بات غلط ہے. بالکل ایسے. اچھا، پہلے آپ نے پرانی باتیں کی کہ جی پہلے فیملی سسٹم، تو پہلے فیملی سسٹم جوائنٹ سسٹم ہوتا تھا. جی سر. اور اس میں پراپر ایک ٹریننگ سسٹم تھا بیسیکلی. ایسے ہی ماؤں کی بھی ٹریننگ الگ سے ہوتی تھی، مائیں اپنے بچوں کی جس طرح، اور باپ بھی اس میں رول پلے کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ باپ کا رول کم ہوتا گیا، ماؤں کا رول زیادہ آتا گیا، کیونکہ باپ بہت باہر کی بزنسز میں بزی ہو گیا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ دونوں کی طرف سے پرابلم آنا شروع ہوگی. تو بیسیکلی وہ جو رول ماڈل پہلے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے.
تو کمبائن فیملی سسٹم میں بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے سر. جیسے ہی ہم اس چیز سے باہر آئے, بالکل یورپ میں سب سے زیادہ طلاق کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کمبائن فیملی سسٹم نہیں ہے, وہ ٹریننگ میکانزم ختم بالکل ہو ایسے گیا. ہی ہے. تو گھر میں جب تک وہ ٹریننگ میکانزم جو ماؤں کا رول آتا ہے وہ ٹریننگ کا ہے بیسیکلی, ایسے ہی ہے سر. کہ وہ اپنی اولاد کی ٹریننگ کس طرح کرتی ہے. ایسے ہی تو صرف ماں میں نہیں کہوں گا, باپ کا بھی رول باپ کا بھی رول ہوتا ہے. بالکل ماں کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی, لیکن باپ کا بھی رول ہے. دونوں کو مل کے ٹریننگ کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے کریں گے ٹریننگ تو سر؟ پھر آگے آٹومیٹکلی جو جنریشن آئے گی وہ کیسی. سر آپ نے بڑی اچھی بات بولی. آپ یہ دیکھیں جب جوائنٹ فیملی میں ہوتا تھا تب اگر باپ کام پہ نکلے, اور اگر میں سمجھتی ہوں یہ بڑا ایک اچھا نظام ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا لوگ اس چیز کو کیوں اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں. اور بائی لوگ آئی مین آج کل کی بچیاں یا ایون لڑکے یا نوجوان بھی, کیونکہ دیکھیں اگر ایک عورت بھی کام کرنے کے لیے نکل رہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سر خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. اگر آپ سارا دن ایک عورت کو گھر پہ رکھو گی نا, وہ اپنے دماغ میں نہ کوئی کھچڑیاں پکاتی رہے گی, جو سچی بات ہے. میں خود ایک عورت ہوں تو میں یہ بات کو ڈینائی کروں گی, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر وہ باہر جا کے کام کر رہی ہے تو اس کو پیچھے پتہ ہے میری ماں یا میری ساس بیٹھی ہے جو, یا میرے بڑے بیٹھے ہیں جو میرا گھر دیکھ رہے ہیں, میرے گھر کو چلا رہے ہیں. آپ کو ایک ذہنی سکون ہے اس بات کا. تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ آگے نکلتے ہو تو ایک تو آپ پروگریس بھی کرتے ہو, گھر میں ایک ہارمنی بھی رہتی ہے, آپ کا نظام بھی اچھے سے چلتا رہتا ہے. یہ جو ایک آپ کی دراڑیں آتی ہیں یہ چیزیں آٹومیٹکلی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, جو آپ نے گھر میں بیٹھی ماؤں کی بات کی, جی آپ بات کر رہی ہیں کہ جو کام کرتی ہیں خواتین بیسیکلی ان کے پوائنٹ آف ویو سے, جی تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جی کہ اب جو کام کر رہی ہیں اگر وہ الگ سے رہتے ہیں تو ان کو بیبی سیٹر کوئی نہ کوئی رکھنا پڑتا ہے. ایبسولوٹلی. اور یا ڈے کیئر پہ جانا پڑتا ہے. بالکل, یا ڈے کیئر میں جانا ہے. دونوں کیسز میں اب ان بیبی سیٹر کی یا ڈے کیئر والی خواتین کی اپنی ٹریننگ کس طرح کی, وہ کس طرح اس کو بچوں کی دیکھ بھال. اور سر بچے کا آپ نے بڑی اچھی بات بولی, بچے کی گروئنگ ایج ہی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب میں اس میں یہی بات کروں گی کہ اس میں ایک ماں کی ضرورت علیحدہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں یہاں ایک چھوٹی سی سر چیز ایڈ آن کروں گی جو مجھے لگتا ہے ہمیں باہر کے نظام سے اپنے یہاں پہ انکارپوریٹ کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں وومن رائٹس کو ایک لے کے آؤں گی کہ اکثر ایسے ہم لوگوں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اب جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے آفیسز ہیں جہاں پہ انہوں نے بچوں کے لیے علیحدہ ڈے کیئر بنائے ہوئے ہیں کہ اگر مائیں کام کر رہی ہیں تو ان کے بچے ان کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہیلپ ہے ساتھ, جو کہ ظاہری سی بات ہے ضرورت ہوتی ہے آپ کو, لیکن ایٹ لیسٹ ان کی نظروں کے سامنے ہے. یہ نہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, اور نہ وہ تھوڑی دیر بعد بالکل, اور نہ وہ کسی کے اوپر پیچھے برڈن بن رہی ہے. سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. گوروں میں اگر آپ یہ باہر دیکھیں تو باہر کے ملکوں میں, جیسے آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس رہا, آپ رہ کے آئے ہیں, میں بھی رہ کے آئی ہوں, وہاں پہ ہر چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ ایک آپ کا گورنمنٹ کا ادارہ ہے, چاہے وہ آپ کا ایک پرائیویٹ بزنس کا ادارہ ہے, سر وہاں پہ ایسی فیسلٹی سے پرووائڈ کیا جاتا ہے ویمن کو. اور یہ چیزیں ضروری ہے کیونکہ دیکھیں سر جب آپ 9 months کی آپ یہ کہہ لیں میٹرنیٹی لیو ایک ماں کو دے رہے ہیں بچے کی پیدائش کے لیے, کیونکہ یہ تو رول اسی نے کیری آؤٹ کرنا ہے, تو لائک وائز آپ کو اس طرح کی چیزیں بھی پرووائڈ کرنی چاہیے شروع میں, تاکہ وہ اپنے کام کو نہ روکے, اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹائے مت. سر یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے اس پہ ظاہری سی بات ہے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو آپ نے انڈر ٹیک کرنی ہے, ہمارا معاشرہ ایسا اور ویسے بھی کرنی ہے. تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلا سوال آتا ہے, اچھا اب میرا بچہ ہو گیا, اب میں نے اپنے بچے کو لے کے کس طرح ہینڈل کرنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, چلے ساس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے یا نہیں وہ خیال رکھ پا رہی ہے, میں اپنی امی کے پاس سے چھوڑ پا رہی ہوں, وہ کسی اور شہر میں ہے, یا 100 اور ریزنز ہو سکتے ہیں سر. تو اس کے ساتھ پھر میں کیا کروں, میں اپنا کام چھوڑ دوں گی. اب آپ یہ دیکھیں یہ اوور آل آپ کی اکانومی کو کس طرح افیکٹ کر رہے ہیں. 50% تو پھر آپ کی عورتیں گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں جن کے پاس. بڑی انٹرسٹنگ جو چیز ہے آپ نے 50% کی بات کی, ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. اچھا, ڈیٹا کے مطابق 2010 میں اس میں ہم نے ریسرچ کی تھی جی, تو اس وقت فیمیل کی جو پاپولیشن تھی وہ 52% تھی. اچھا, اس 52% کو اگر ہم 100 لیں جی سر, تو اس میں سے صرف 11% ورکنگ تھی, جس میں ہاؤس میڈز بھی شامل تھی. اب آ کے 12 سال بعد جو ہے وہ پرسنٹیج بڑھ گئی ہے 23%. سو 50 نہیں ہے بیسیکلی سر. اور آپ دیکھیں اگر ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کی, فیمیل ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی جو انٹرسٹنگ ڈیٹا تقریباً 70% ڈاکٹر بننے کے بعد کام نہیں کرتے, وہ صرف شادی کے لیے ڈاکٹر بنتی. ایسے ہی ہے سر. جبکہ اتنی انویسٹمنٹ ان پہ ہوئی ہوتی ہے اور اس انویسٹمنٹ کا کوئی پے بیک نہیں. سر بالکل ایسے ہی آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. میرے اپنے سر دوستوں میں جب میں نے لاء کیا تھا, ہم لوگ میرا خیال ہے کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ 50-60 کا تو بیچ تھا جو ہم گریجویٹ کر رہے تھے, ان میں سے 25-30 تو تھیں. آئی کین ہائیلی کوٹ
not even one of them who's working right now, sir. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. آگے تعلیم حاصل کرنا یا چلے میں ایک ایکسٹینڈیڈ پروگرام کے لیے گئی, وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. آپ اپنی چیز کو ہی پرسیو نہیں کر پا رہے ہو, تو سر آپ نے کیا نیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, آپ نے کیا آپ کے ملک نے ترقی کرنا ہے. لیکن اس کی آپ دیکھیں گڑھ کدھر ہے, گڑھ سارا آ جاتا ہے گھرانے کے ماحول سے, تربیت سے. پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا نا کہ لا میں صرف مرد جا سکتا ہے, ایسے ہی ہے, عورت جا ہی نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ آنا شروع, جی جیسے پولیس میں بھی پہلے خواتین نہیں ہوتی تھی, پھر آہستہ آہستہ آرمی میں بھی اب خواتین آ رہی ہیں. بالکل ایسے. اچھا, ہم طلاق کی بات کر رہے تھے, اس کے لیگل ایشوز پہ اب آ جائیں. ہاں جی سر. کہ ایشوز تو ہم نے جنرل ڈسکشن کر لی ہے کہ فیملیز میں ایشوز کیا آتے تھے, جی جی, اور جو فیمیل کے ایشوز ہیں اور میل کے ایشوز الگ الگ ہیں. اب وہ جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں سیپریشن کی, تو اس میں لیگل پیرامیٹرز کیا ہے؟ سر لیگلی سب سے زیادہ تو جو پرابلم آتی ہے مجھے, جہاں تک میں نے ابھی تک پرسنلی فیس کی ہے, وہ آتی ہے بچوں کی کسٹڈی کے اوپر. اور سر آپ یقین کریں, اس سے پہلے میں ایک بات کروں. ہاں جی سر. بچوں کی کسٹڈی سے پہلے جی جو میرے پوائنٹ آف ویو سے رول بنتا ہے لیگل کا, ہاں جی, وہ ان کے درمیان صلح کرانے کا. سر آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, اور بالکل یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہی میں اسی بات سے وہ بات جوڑوں گی اور میں آگے یہ بات کروں گی. میں اصل میں بات کر رہی تھی کہ یہ ایشوز جس کی وجہ سے جو افیکٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ. لیکن سر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا جب اس طرح کا ایشو طلاق کا یا خلا کا آتا ہے, ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ان دو لوگوں کی بیٹھ کے آپس میں میڈیشن, وہی آپ کی والی بات, آپ نے بڑی اچھی بات بولی, سیٹلمنٹ کرائی جائے تو ہو سکتا ہے. سر اس کے لیے ہمارے پاس ہمیں کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ADR آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن جیسے میکنزمز یہاں پہ ہیں موجود, جس کی ایک بات یہاں پہ میں اپنی جوڈیشری کو ایڈفورٹ کروں گی, نہ تو اس چیز کی پراپر طریقے سے چینلائزیشن ہے, نہ ان کو پراپر طریقے سے رن کیا جاتا ہے, اور نہ لوگوں تک اس بات کی رسائی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اچھا مسئلہ ہوا ہے, طلاق ہوئے ہیں, کاغذ پکڑنے وکیل کے پاس جانے, بس سیدھی سیدھی بات. آپ کے وکیل کے اوپر بھی یہاں پہ سب سے پہلے ایک ڈیوٹی آتی ہے کہ وہ بیٹھ کے ان لوگوں کا مسئلہ سنے اور اس کو حل کرانے کی کوشش کرے. پھر جب نہیں جاتا اور ٹائم دے, سر آپ دیکھیں طلاق کا بھی نوعیت کیا ہے, پہلی آپ نے دی 3 مہینے کا ٹائم آیا, بریک آئی, پھر دوسری دی, پھر تیسری دی. اللہ نے یہ نظام, اللہ نے بڑا خوبصورت ہمیں نظام دیا, اور کسی وجہ سے دی ہے کہ بھائی شاید ان لوگوں میں تھوڑی عقل آ جائے, ان لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ کس طرف کو جا رہے ہیں, اور وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں. کیونکہ وقت, وہ کہتے ہیں نا وقت ہر چیز کا علاج ہوتا ہے, تو آپ کو ایک اس چیز کا ایک آپ یہ کہہ رہے ریمیڈی آپ کے ریلیجن پرووائڈ کر رہے ہیں, بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے لوگ, ہم لوگ ایز مسلمان بھی, ہمیں چاہیے ہم اسی ریمیڈی کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی طلاق بہت ناپسند ہے. لیکن وہی بات ہے نا سر, یہاں پہ ہر بندے کو بس پیسے کمانے ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے بس یہ کرنا ہے اور اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ آپ نے بالکل اچھی بات بولی, یہ سب سے پہلے پرابلم ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی میجرلی اس وقت ضرورت ہے, کنسیڈرنگ کہ اس چیز کا ریشیو دن ب دن بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ آگے چیز آتی ہے کہ پہلے جو سسٹم تھا کچھ, ابھی جیسے لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے, تو پہلے یہ ہوتا تھا کونسلر آفس, وہاں پہ آپ اپنی سبمٹ کرتے تھے اپلیکیشن. کونسلر آفس پھر آپ کی میٹنگز کرواتا تھا, وہ اس کو ریزالو کرنے کی, آلٹرنیٹ ADR کی جو آپ نے بات کی. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا, اگر لیگل میں جانا ہوتا تھا, میں نے ایک بہت مشہور وکیل کی بیٹی کا بھی کیس وہاں دیکھا تھا. اچھا, بالکل صحیح, کہ وہ وہاں جانے کی بجائے وہاں سے ریزالو انہوں نے کروایا تھا. اچھا, حالانکہ خود باپ بہت مشہور سپریم کورٹ کا لائر تھا. اچھا, جو کہ خود کروڑوں کے کیسز لیتا. سر آپ دیکھیں, اب جب آپ کے سینئرز اور جو آپ کے لوگ اس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ لوگ جو ان کے نمائندے ہیں, وہ جب یہ ایک آپ کا, آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آپ کا پلیٹ فارم سیٹ کر دیتے ہیں, یا آپ کے آگے ایک ایسا بن جاتے ہیں کہ آپ ان کی ایگزامپل ایسی سیٹ کر دیتے ہیں, تو پیچھے پھر عام بندہ تو نہیں رہ جاتا نا, وہ تو پھر رہ ہی جاتا ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے. تو پھر وہ آگے اس کا کیا بنا کہ پھر انہوں نے آگے اسی سے ہی اس چیز کو ریزالو کروا لیا. مس امرت, یہاں پہ ہم پھر دوبارہ بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. نساء گرلز کالجز, ultimate environment, highly qualified faculty,
पर्पस बिल्ट कैंपस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स और लेबोरेटरीज, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसार गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA, निसार गर्ल्स कॉलेजेस, एडजेसेंट हीरा CNG, GT रोड खारियां। फोन 053-7611-897 up to 99। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सरबुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बात इंतहाई खुशी और मुसर्रत की है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल्स की दुनिया में स्पेशल टीवी के नाम से एक ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। और अपने नाम के मिस्दाक स्पेशल टीवी से हम तवक्को रखते हैं कि वो इस मुल्क की माशरत, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सियासत के ऊपर भी अपने एक अलग और अनोखे अंदाज से आइंदा कंट्रीब्यूट करेगा। और मैं समझता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमारा कौम जो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है उसको ख़त्म किया जाए और मुआशरे के अंदर जो फैली हुई बुराइयां हैं उन बुराइयों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दी जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी नशरियात के जरिए इन मकासद को अपने पेश नज़र रखेगा। मेरी दुआ है कि ये टीवी जल्द अज जल्द इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अपना एक ज़बरदस्त मुकाम बनाए। वेलकम बैक जी। मिस अमृत, हमने तलाक पे तो काफ़ी हद तक बात कर ली, अब आते हैं हम डोमेस्टिक मसाइल के ऊपर। जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान में जैसे पहले हम शुरू में बात की थी कि रूरल और अर्बन में भी बेशुमार मसाइल होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में इवन ख़वातीन की बात करते हैं तो घर में जो मेड काम कर रही होती हैं उनका भी इस वक्त काफ़ी इशू चल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक वायलेंस के हल क्या हैं, किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं और लीगल पैरामीटर्स उसके क्या हैं? बिल्कुल सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। मैं इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। सबसे पहले तो सर मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ के हमारे पास इस वक्त इश्यूज मौजूद कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वो औरतें आती हैं जो घरों में जिनको अब्यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो औरतें आती हैं जिनके ऊपर तेजाब फेंका जाता है। फिर हमारे पास इनमें वो औरतें आती हैं जिनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, हरास किया जाता है, वर्क प्लेस हरासमेंट आती है हमारे पास। सर ये वो इश्यूज है जिनके ऊपर कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप देखें हमारे पास वर्क हरासमेंट का एक्ट 2019 का उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। आपने बिल्कुल सही इस चीज को पिक किया है। हमारी बात शुरू ही यहीं पे होती है और खत्म ही यही होती है। और ये खाली एक मसला नहीं है, आप किसी भी मसले को उठा के देख लें, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, एग्जीक्यूशन का मसला है। आपने यहाँ पे FIR जमा करवाने का ही मेन मसला है।
آپ اپنی رپٹ جمع کروانے جاتی ہیں, سب سے پہلے SHO پوچھتے ہیں ہاں جی وجہ کیا ہے. جب آپ وجہ اپنی بیان کرتے ہو وہ کہتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے اس کو اس طرح کر دیں اس کو اس طرح کر دیں, وہ FIR ہی پہلی بات غائب ہو جاتی ہے, وہ جمع ہی نہیں ہوتی ہے. ایک عام عورت کو وہیں پہ اس کو ڈسمس ہراس کیا جاتا ہے اور ڈسمس کیا جاتا ہے. سر میرے پاس ایک میڈ تھی, اس کو اس طرح اس کے ہسبینڈ نے بہت زیادہ مارا, بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ کیا. سب سے پہلے تو ہم جا کے میڈیکل کراتے ہیں, جنرل ہاسپٹل سے میں نے جا کے میڈیکل کرایا. میں اس کی رپورٹ لے کے اپنے علاقے کے, جو ظاہر ہے جو میرا علاقہ لگتا ہے وہاں پہ جا کے میں نے اس کے جو اس کا بھی علاقہ لگتا ہے وہاں پہ جا کے میں نے اس کو کہا جی آپ اس کی FIR جمع کرائیں, کیونکہ میڈیکل کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس وہ چیز ریڈیکیٹ نہ ہو جائے. اب میں نے وہاں پہ جا کے ان کو جمع کرایا, انہوں نے کہا جی نہیں پہلے آپ اپلیکیشن لے کے آئیں کہ جی یہ ان کے ہسبینڈ ہی تھے, کیونکہ ہمارے تو سننے میں آیا ہے اب وہ ہسبینڈ نے پہلے ہی فون کروا دیا ہوا تھا اس لوکل SHO کو کہ جی شاید انہوں نے تو طلاق دے دی ہے اور یہ جھوٹا بیانہ لے کے آ رہی ہے. میں نے کہا آپ میڈیکل ہوا ہوا ہے آپ اس کی فورینزک کروا لیں, یہ تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی. تو جی نہیں اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. پہلے جی انہوں نے کہا, پہلے انہوں نے اس بات کا رولا اٹھایا آپ کو تھانہ نہیں لگتا. پہلے میں دوسرے تھانے گئی, سب سے پہلے یہی آتا ہے. پھر دوسرے تھانے گئی, جی ہمارا سپرنٹینڈنٹ ابھی یہاں پہ SHO صاحب نہیں ہے جنہوں نے پرچہ کاٹنا ہے, کیونکہ آپ کی سب سے زیادہ پاور تو SHO کے پاس ہے, اس تھانے کی ایٹ لیسٹ, کیونکہ اس نے ہی وہی گورننگ باڈی ہے. اچھا جی, جب تک ایک سر سینئر IG سے یا اگر آپ DIG صاحب سے کال نہیں کروا رہے ہو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. چلے میں ایک شاید ایک اس طرح کی پوزیشن میں ہوں, میں یہ کام کر سکتی ہوں, ایک عام انسان کہاں جائے, وہ کس کو کال کرے. بڑا انسیڈنٹ جو ہوا ہے عمران خان والا, بالکل ایسے ہی ہے. حکومت بھی ان کی پنجاب میں, بالکل اس کے باوجود وہ FIR کا ایشو بنا ہوا ہے. سر یہاں پہ مسئلہ ہی آپ کا ایگزیکیوشن کا ہے, اور لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایک چیز اتنی زیادہ معمول بنتی جا رہی ہے, اب اتنی زیادہ پریکٹس ہوتی جا رہی ہے کہ اب یہ ایک عام فینومینا بن گیا, ایک مذاق بن گیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جا تو ویکھی جائے گی جو کرنا ہے کر لے, یا تو مذاق کہتا ہے وہ جا تینوں ویکھ لیں گے جو کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کورٹ میں جانا ہے دھکے کھانے ہیں, جوڈیشری نے کچھ کرنا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے ایک پولیس کے افسر جانا ہے چکر لگاتے رہیں گے, انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے. آپ کے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ واقعی ہی اس طرح کا کام ہو رہا ہے. میں اس دن ایک اس چیز کو میں نہیں بالکل بھی مس کوٹ کروں گی, اس دن ایک ٹرانس کا مسئلہ تھا اینڈ آئی وینٹ ٹو SP کینٹ, اور انہوں نے نہ کہ میرا صرف مسئلہ سنا ہے, انہوں نے اسی وقت ہی اس چیز کا حل نکالا ہے. اور یہ نہیں صرف میرا, انہوں نے ایک پنچایت ٹائپ بنائی ہوئی تھی جس طرح چھوٹی آپ بناتے ہو. مسئلہ یہ نا کہ ہر کوئی نہیں کرتا سر, نہیں کرتا, نہیں جا سکتا. میں کیونکہ ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں تو میرے پاس تو اس کا حل موجود ہے, دیٹ از ڈیجیٹلائزیشن. بالکل, کہ آپ کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ گھر بیٹھے آن لائن FIR انٹر کر دیں. بالکل ایبسلیوٹلی سر. ٹھیک, تو اس کے لیے بیسیکلی حکومت کو ایک پورٹل بنانا چاہیے. بالکل, جس طرح عمران خان کے دور میں اس سے پہلے بھی شکایت سیل ہوتا تھا, آپ وہاں پہ انٹر کرتے تھے, وہ پھر جہاں کی ہوتی تھی. اسی طرح ایک نیشنل لیول پہ پلیٹ فارم بنانا چاہیے. بالکل, اور گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں یہ آپشن ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنی FIR لکھیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. تو اس سے یہ جو FIR کروانے والا مسئلہ ہے وہ تو حل ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد والے جو ایشوز ہیں سر وہ کیسے حل وہ امپلیمنٹیشن. اور کے. اس میں آٹومیٹکلی جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا پرابلم ریزالو نہیں ہو رہا تو یا اس کو آپ لنک کر دیں کہ یہ پرابلم 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر ریزالو ہو جائے. ٹائم لمٹ آپ کر دیں, ٹائم لمٹ کا, بالکل ایسے. جب تک آپ ٹائم لمٹ نہیں کریں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. سر میں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں جی سر, کہ کورٹ میں ملینز آف کیسز پڑے ہوئے, ایبسلیوٹلی اس لیے پڑے ہوئے کہ ان کو ٹائم لمٹ نہیں کیا گیا. سر میں کیس اپنی پیدائش سے پہلے کا سالو کر رہی ہوں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ابھی تک وہ چل ہی رہا ہے. وہ اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں گے کیا ایشو کیا ہے. سر وہ بیسکلی کچھ اتنا خاص ایشو نہیں ہے, وہ ایک فیملی میٹر ہی ہے کہ ایک ان کی زمین ہے, وہ یہاں سے چلے گئے تھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے وہ نام نہیں کرایا. کچھ لوگ اس میں اور فیملی کے آ گئے جو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے. کافی زیادہ اس میں بہن بھائیوں کے چکر تھے اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے جنرلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو لیگل ایشوز جو ہوتے ہیں یا کیسز زیادہ تر ہوتے ہیں ان کو 3 چیزوں سے لنک کیا جاتا ہے, زن, زر اور زمین. ایسے ہی بالکل سر, آپ نے 90% کیسز اسی کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں. سر میں آپ کی وہ پرانی بات میں بس ایک چھوٹی سی بات ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی جس میں آپ نے کہا کہ ان کا ہمیں حل کیا نکالنا چاہیے. سر میں یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کوٹ کر چکی ہوئی ہوں کہ ضیاء صاحب کے ٹائم پہ نا ایک
جب ریپ کیس ہوا تھا نا تو ان کو چوراہے پہ کھڑے ہو کے سزائیں دی گئی. بالکل مغل پورہ کے اوپر بالکل تینوں کو. سر اگر آپ صرف ڈیٹرنس پیدا کر لیں نا, اب آپ یہ دیکھیں ظہیر جعفر والا کیس چل رہا ہے, یہ جو پورا نور مقدم والا کیس چلا تھا, آپ ایک بندے کو بھی اگر سزا دے دینا, آپ کے باقی آنے والے لوگوں کو نا پتہ چل جائے گا اچھا اب ہم نے ڈر کے رہنا ہے, چاہے وہ آپ کا ایک سینئر افسران ہے, بہت بڑا نام, بالکل چاہے وہ آپ کا ایک سینئر افسران ہے, چاہے وہ آپ کا ایک نمائندہ ہے آپ کے ملک کا کوئی, چاہے وہ ایک بزنس ٹائکون ہے, یا چاہے میں کہتی ہوں ایک چھوٹا سا کوئی کلرک ہی کیوں نہیں ہے, ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس چیز کی سزا ہمیں یہ ملے گی. اسلام میں بھی ہے, بالکل ہے. اور سر یہ آپ کے کرائم ریٹ کم کرے گی. ہم کہتے ہیں نا حل کیا ہے, حل کیا ہے, حل کیا ہے, ایک دفعہ آپ یہ کر کے دیکھیں, سینئر بندے کو پتا ہوگا یار میں نے اگر یہ زیادتی کی, میں نے اگر یہ کام نہیں صحیح سے کیا, اور آج یہ میرے سینئر بندے کو پتا چل گیا تو جی مجھے یہاں سے پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا, یا جی سیدھا سیدھا میری بدنامی ہونی ہے. کہ آپ اپنا کام نہیں کرے گا, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ڈر کے کام کرے گا. اس میں جو اصل چیز ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کچھ کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں, پیک پکڑتے ہیں جی, اور اس کے بعد بالکل ایسے ہی ہے. قصور میں ایک بچی کا جو ریپ ہوا, بالکل ایبسولوٹلی, زینب, اس کا نیٹ رزلٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا سر. اگر اس کو ود ان 3 months 6 months یا 1 month جی آپ وہیں پہ سزا دے دیتے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا. ایبسولوٹلی سر. آگے انکریج نہ ہوتے لوگ. سر ڈیٹرنس ہوتی ہے نا پیدا آپ کی سوسائٹی میں, ڈیٹرنس اسی طرح ہوتی ہے نا, جب آپ لوگوں پہ وہ چیز لگاتے ہو, لاگو کرتے ہو, تو اپنے آپ پتا ہوتا ہے کہ ڈر ہوگا. ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پہ بات ہے. کلاس میں جب ایک بچہ غلط حرکت کرتا ہے اس کو پنشمنٹ ملتی ہے نا, اگلے کو ڈر آتا ہے کہ یار میری امبیرسمنٹ مت ہو جائے, چلو میں یہ حرکت سے باز آ جاتا ہوں. جب ایک چھوٹے بچے کو اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے تو بڑے پیمانے میں لوگوں کو نہیں خیال آ سکتا. اور اس کے بعد سے ابھی تک سینکڑوں کیسز ہو چکے ایسے ہی ہے, بالکل, جو ہائی لائٹ بھی ہو چکے ہوئے ہیں. جی, اور بے شمار تو ہائی لائٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو ہائی لائٹ ہونے کے بعد اگر ہم کچھ پنشمنٹ سٹارٹ کر دیں. سر اگر میں کہتی ہوں آپ کے لوگوں کے اندر صرف اتنی ہی آ جائے نا بات کہ ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں جو محفوظ نہیں ہیں, تو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کیا ہونے. آپ نے ایک آف دا ٹاپک, جب ہم آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کافی ایسے تھانے ہوتے ہیں جو صرف اپنی پی آر رکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو رپورٹڈ کیس ہی نہیں ہے, ہماری پرفارمنس اتنی اچھی ہے ایس ایچ او کی, وہ کیسز رپورٹ جمع ہی نہیں کراتے ہیں. آیا کہ ان کی بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں, یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ نہیں ہے. اگر ان کے اندر تھوڑا سا احساس کا مادہ آ جائے جو کہ نہیں ہے, تو یہ چیزیں اپنے آپ خود ہی ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. سر وہ جو آپ نے بات کی وہ بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ تھا, میرے ساتھ ہوا تھا, اور میں منسٹری آف ڈیفینس میں بڑی ہائر پوسٹ پہ تھا. جی اچھا. اور ہمارے گیسٹ ہاؤس پہ ڈاکہ پڑا, تو اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی. دیکھو ذرا, اور ڈاکو جاتی دفعہ کہہ کے گئے تھے کہ جی آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹوانی, تو دیٹ واز اسٹرینج فار می. ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب اس پہ میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جی تھانے کی جو پرفارمنس ہے وہ اس پہ میئر ہوتی کہ کتنی کم وارداتیں ہوئی. ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے جو تھانے دار ہیں موسٹلی وہ ایف آئی آر لکھتے ہی نہیں, ڈسکریج کرتے. آپ نے بہت اچھی بات بولی. آٹومیٹکلی جو ڈاکو ہیں وہ اگر یہ کہہ کے گئے ہیں تو دیٹ مین ان کا ڈائریکٹ لنک اس شے ملی ہوئی ہے نا, ظاہری سی بات ہے. بغیر آپ یہ اتنے دھڑلے سے ایسی چیزیں نہیں کر سکتے ہو. آپ کو جب تک پیچھے سے سپورٹ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے ہو. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو. اس میں بھی ایک اور فردر انٹرسٹنگ جو چیز ریسرچ کے دوران میرے سامنے آئی تھی, ایک علاقہ ایسا تھا جس میں تھانہ کوئی نہیں تھا. اچھا. اور وہاں کوئی واردات نہیں ہوتی تھی. اچھا. وہاں ایک تھانہ بنا دیا گیا اور تھانہ بنتے ہی وہاں وارداتیں شروع. دیکھو ذرا, تو یہ ہم جب تک لنک نہیں کریں گے چیزوں کو, اور جو ہمارے ہائر اپس ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ایف آئی آر کا تو سولوشن ہے آن لائن سولوشن, لیکن اس کے بعد والے جو ایشوز ہیں وہ جب تک ہم ریزالو نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایبسولوٹلی سر, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. لیگل ایشوز جو ہیں وہ ہمارے مینیمائز ہو جاتے ہیں کافی حد تک اگر ہم لوگوں کے مسائل حل کریں. پہلے پنچایت ہوتا تھا, ہاں جی سر, پنچایت لیول پہ سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ پنچایت ختم ہوگی. بالکل سر, اسی بات پہ اسی لیے میں نے ایڈ آن یہ بات کی کہ اگر آپ کے یہ جو ایگزیکیوٹیو ادارے ہیں جس میں ہماری پولیس سب سے اہم رول سر پولیس کا آتا ہے. دیکھیں ہر جرم کی سزا ہوتی ہے نا,
سزا تو آپ کے جوڈیشری نے آپ کو دے دینی ہے, آپ نے جانا آپ عدالت نے دے دینی ہے, لیکن سزا سے لے کے ملزم کو گرفتاری کا جو اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا, وہ سارا جو ایک پروسیس ہے نا, اگر اسی میں ہی ہمارے یہ لوگ صحیح سے اپنی پرفارمنس دینا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کس طرح ہوتا ہے. سر آپ یہ بات کرتے ہیں, ہر کانسٹیبل کے پاس نا اپنی ایک ڈائری ہوتی ہے جو اس نے مینٹین کرنی ہوتی ہے چارج شیٹ کی فارم میں, کہ اب یہ اس بندے کو میں نے اتنی دیر رکھا, اس بندے نے اتنی دیر یہ کیا وہ کیا. آپ جب یہ جاتے ہو نا, جب آپ کا کیس جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھائی کدھر ہے وہ, تو یہ ڈائری اتنے رہ گئی, انہوں اے ہو گیا, انہوں ہو گیا. آپ اسی چیز کو مینٹین ہی نہیں کرتے. اگر آپ اسی چیز کو, آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی اتنی اچھی بات بولی ہے, اگر آپ اس چیز کو بھی کمپیوٹرائز کر دیں گے تو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, پتا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, پھر وہ بھاگ نہیں سکتے نا. آپ کو پتا ہوگا سب چیزیں, اب سسٹم تو اب ریکارڈ ہے. تو اگر یہ ہم صرف اپنا کمپیوٹرائز سسٹم ہی تھوڑا بہت کر لیں تو آپ کی چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ ای گورننس اگر آپ لے آئیں کافی سارے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مس امرت, تھینک یو ویری مچ, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. بڑے اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پہ ہم 1 by 1 بھی کام کرنا شروع کریں تو بے شمار ٹائم لگتا ہے. ایسے ہی انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ اس پروگرام کو آگے 1 by 1 ٹاپک وائز لے کے چلیں گے اور اس کی ایک سیریز بنائیں گے پوری انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سنا کہ کس طرح مسائل ہیں اور ان کے حل کیا ہیں. ہمیں جب تک ہم ان مسائل کو لوکل لیول پہ حل نہیں کریں گے, ہمارے جو پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, وہ اسی طرح رہیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی پرائم منسٹر نے سارا کچھ کرنا, ہر لیول پہ کام ہونا چاہیے. اور لوکل کمیونٹی کو بیسیکلی, باہر کمیونٹی سسٹم ہے, وہ کمیونٹی اس طرح کے مسائل حل کرتی. جو پرانا ہمارے یہاں پنچایت سسٹم, وہ کمیونٹی سسٹم تھا. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.